ओए तैमूर, चल ठीक कर ले अपना मुंह। इतनी दफ़ा तो तुझे सॉरी बोल दिया, अब क्या नाक रगड़ कर माफ़ी मांगू? तैमूर ने एक गसीली नज़र हारिस पर डाली थी और फिर दोबारा रुख मोड़ लिया। अशर और हारिस ने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया था। अच्छा मेरी बात सुन। अशर ने तैमूर के कंधे पर हाथ रखा था जिसको उसने झटक दिया था। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सच में यार, आज मेरी जान चली जाती। वो मोटे मेरा सर काट कर चौक पर लटका देते, मेरे कबाब बना लेते और तुम लोग मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ कर भाग गए। वो गुस्से से बोला था, भला हो उस हैदर का जिसने मेरी जान बचाई और जिसकी वजह से मैं यहाँ जिंदा बैठा हूँ। वो उन सब को घूरने के बाद हैदर की तरफ इशारा करके बोला था, जो टांग पर टांग रख कर गर्दन अकड़ा कर बैठा था। ये बात तू देख, तू भी जानता है कि अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो तेरे साथ हमारा सर भी उस बोल्टन चौक पर लटका होता। रियाज की बात पर उसने नाराज़गी से उसको देखा था। फालतू में लटका होता। ये हैदर है ना, जिस तरह इसने मुझे बचाया तुम लोगों को भी बचा लेता। हैदर की गर्दन कुछ और अकड़ी थी। अच्छा छोड़ ना यार, चल माफ़ कर दे अब। ये ले तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब तो मान जा। हारिस ने कहते हुए सचमुच उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मेरी भला से अब तुम लोग नाक से लकीरें खींचो। यार समंदर में छलांग लगा तो मैं अब तुम लोगों से बात नहीं करने वाला। तैमूर मुंह फुलाकर बोला था, तो फिर क्या मेरे साथ प्रोग्राम की शूटिंग के लिए भी नहीं चलेगा? वहाँ जाने से किसने मना किया है? मैंने तो सिर्फ बात ना करने के लिए कहा है। उसने रुख मोड़े ही जवाब दिया था। ओ तैमूर, चल माफ़ कर दे इनको, कब से तो माफ़ी मांग रहे हैं तुझसे। ओए तुम लोग चलो एक साथ माफ़ी मांगो इससे। हैदर बोर हो गया था। सुपर हीरो बने और गर्दन अकड़ाए अकड़ाए, इसलिए वो उन तीनों से बोला था, आई एम सॉरी यार, पक्का वादा आइंदा कभी भी तुझे अकेला छोड़ कर नहीं भागेंगे। तेरे साथ ही मर जाएंगे लेकिन तुझे छोड़ कर नहीं जाएंगे। वो सब एक साथ बोलते बारी बारी उसके गले लगे थे। अशर ने तो उसका गाल ही चूम लिया था। और चल पीछे हट, लायबा नहीं हूँ मैं, वो अपना गाल रगड़ते हुए बोला था, जिस पर अशर हंस पड़ा था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ हैदर के कहने पर तुम सबको माफ़ किया है और बेटा बदला तो मैं तुम सब से ज़रूर लूँगा। हा हा हा, जितने चाहे बदले ले लेना। उन सब ने मिलकर तैमूर को एक साथ गले लगा कर बेच लिया था। वही पीछे हटो कमीनों, मेरी जान निकल रही है, ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? वो चीखे जा रहा था लेकिन वो लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे, बेतहाशा हंसे जा रहे थे। मनाहल, अगर तुम्हें मेरा लैपटॉप चाहिए था तो तुम मुझसे पूछ कर ले लेती। वहाँ मैं सारे कमरे में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया और तुम यहाँ बच्चों वाले कार्टून देख रही हो। हारिस लाउंज में दाखिल होते मनाहल को देखकर बोला था, जो नीचे कारपेट पर सोफे से टेक लगाए गोद में हारिस का लैपटॉप रखे बैठी थी, जिसने वो बारबी की मूवी देख रही थी। उसके साथ ही दो चिप्स के पैकेट और सॉफ्ट ड्रिंक का कैन रखा था। मनाहल ने लैपटॉप से नजरें हटाकर हारिस को देखा था, जो वाइट शलवार कमीज में हमेशा की तरह स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। पहली बात तो ये कि क्या मैं कोई दादी अम्मा हूँ जो बारबी की मूवी नहीं देख सकती? और दूसरी बात, मैं क्यों तुमसे पूछ कर लेती लैपटॉप? तुम भी तो बगैर पूछे मेरी चाय पी जाते हो, मेरी चिप्स खा लेते हो, मैं कुछ कहती हूँ क्या तुम्हें? यार मैं तो कह रहा था कि वो मेरा लैपटॉप है, तुम्हें मुझसे पूछ कर लेना चाहिए था। वैसे भी जब किसी की चीज़ लेते हैं तो उससे पूछ कर लेते हैं। हारिस ने सोफे पर बैठते हुए कुशन अपनी गोद में रखते हुए कहा था, अल्लाह हारिस, ये तुमने हमारा तुम्हारा कहाँ से सीख लिया? कितने तंग दिल और खुदगर्ज हो गए हो तुम। उमर भाई, सबसे पहले तो आप अपने इस भाई को स्ट्रेंचर स्ट्रेचर पर लटाकर इसका दिल निकालिए, कितना छोटा हो गया। मनाहा ने हारिस को गुने के बाद उमैर से कहा था, जो सामने सिंगल सोफे पर बैठा टाक शोक देख रहा था, मेरा दिल तो सिर्फ छोटा हुआ है लेकिन तुम्हारा दिल तो काला स्याह पड़ चुका है, काला स्याह। हारिस ने उसके पास पड़ा चिप्स का पैकेट उठाते हुए कहा था, जिसको उसने फ़ौरन ही जबड़ लिया था, ये मेरी चिप्स है।
مناہل نے تیز نظروں سے اس کو دیکھا تھا، دیکھا دکھا دیا نا تم نے اپنا کالا دل ہونے کا ثبوت۔ تم مجھے اپنے 50 روپے کی چپس دینے کو تیار نہیں تو پھر میں کیوں تم کو اپنا 20,000 کا لیپ ٹاپ دے دوں؟ حارث نے اس کی گود میں پڑا لیپ ٹاپ جبڑ لیا تھا۔ واپس کرو حارث، مجھے مووی دیکھنی ہے۔ مناہل نے دوبارہ اس کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ بھائی دیکھ رہے آپ اس کے ڈبل سٹینڈرڈ کو، حارث نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تم، مناہل نے غصے سے کوشن کھینچ کر حارث کے منہ پر مارا تھا۔ مناہل کی بچی، حارث بھی غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ عمیر بھائی، وہ زور سے چیخی تھی۔ انف گائز، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیوں لڑتے ہو تم لوگ اتنا؟ اشنا اور زین سے ہی کچھ سیکھ لو، وہ بھی اتنا نہیں لڑتے ہوں گے جتنا کہ تم دونوں جب دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہو، چاہے لڑائی کی کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، تم دونوں ڈھونڈ ہی لیتے ہو۔ عمیر نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا تھا اور اس کے ایک دم سے بولنے پر وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں بیٹھا تھا تاکہ سکون سے نیوز دیکھ لوں، لیکن تم دونوں ابھی تک ٹین ایج سمجھتے خود کو۔ حارث، دو مناہل کو لیپ ٹاپ، عمیر نے حارث سے کہا تھا۔ لیکن بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے حارث، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا تھا۔ اس نے غصے سے مناہل کو لیپ ٹاپ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں لڑتے ہوئے نہ دیکھوں تم دونوں کو، عمیر کہتے ہوئے دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر ریموٹ سے چینل سرچ کرنے لگا تھا۔ بھائی اب کیا ہے حارث بھائی، لیپ ٹاپ تو لے ہی لیا ہے مجھ سے، اب چپس تو دلا دے، مناہل دے دو اس کو چپس۔ عمیر نے مناہل سے کہا تھا جو دوبارہ کارپیٹ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر چکی تھی۔ اس نے تیز نظروں سے حارث کو گھورتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی چپس کا آدھا کھایا پیکٹ اس کو دیا تھا جس کو حارث نے جبڑ لیا تھا۔ شرم کرو مناہل، ایک تو تم نے آدھا پیکٹ مجھے دیا ہے، اس پر بھی نظر لگا رہی ہو، اب تم لے کر دکھاؤ مجھ سے اپنا لیپ ٹاپ۔ مناہل کی دھمکی دینے والے انداز پر اس نے کہا لگایا تھا۔ زرنور نے چائے کا کپ لا کر زارا بحاری کے سامنے رکھا تھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا ہے ماما، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں، وہ جیسے چونکی تھی۔ کچھ تو ہوا ماما، کیونکہ آپ ایسے تب ہی بیٹھتی ہے جب کچھ سوچ رہی ہوتی ہیں۔ ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج مسز یزدانی کا فون آیا تھا، تو کیا وہ آنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ زرنور نے انجان بند کر پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن وہ، تو پھر کیا ہوا ماما؟ انہوں نے تمہارے اور سمیر کے رشتے سے معذرت کر لی ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھنگڑے ڈالنے کو چاہ رہا تھا، یہی بات وہ سننا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اپنی امنڈ آنے والی خوشی کو کنٹرول کے سپار چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو کیا ہوا ماما؟ اس میں اتنا سیڈ ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ تمہارے لیے یہ پرپوزل بالکل پرفیکٹ تھا زری، وہ اداسی سے بولے تھے۔ اوفو ماما چھوڑیے نا، اس بات میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اور وہ سمیر، وہ تو مجھ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ذرا بحاری نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے خود اسے ایک فارنر لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارتے ڈنر کرتے دیکھا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی باہر رہا ہے، اب ظاہر ماحول کا کچھ تو اثر ہوگا نا، انہوں نے گونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اور زرنور جیسے چونکی تھی۔ چھوڑیے ماما، سمیر کا ٹاپک اب بند کرتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ایسے کون سے رشتہ دار ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہوں؟ پاکستان سے باہر نہیں، ایسے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تم کیوں پوچھی ہو؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ ماما کوئی ایک دو تو ہوں گے نا؟ نہیں بھائی، شہر سے باہر ضرور ہوں گے، لیکن پاکستان سے باہر میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے۔ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے اور ہم بھی اس کو جانتے ہیں۔ انفیکٹ ماما، وہ تو آپ کو خالہ کہہ رہا تھا۔ وہ کون بھائی؟ کس نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ ارمان نے کہا ہے ماما، اس نے کال کی تھی مجھے، اور جب میں نے پوچھا تو کہا کہ وہ اٹلی میں رہتا ہے۔ ارمان، وہ جیسے چونکی تھی، کیا نام بتایا اس نے پورا؟ ارمان خان زادہ۔ زارا بحاری فوراً سیدھی ہوئی تھی اور حیرت زدہ سے زرنور کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ کیا ہوا ماما، اتنی سرپرائز کیوں ہو گئی ہیں آپ؟
اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تھا۔ میں نے تو اس سے پوچھا بھی تھا کہ ہمارا تمہارا کیا رشتہ ہے، لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ کہا کہ کل بتائے گا اور چاہو تو اپنی ماما سے پوچھ سکتی ہو۔ اب آپ بتائیے ماما ہے کون یہ ارمان؟ اب وہ سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے میگزین ترتیب سے رکھتی کہہ رہی تھی، زری تمہیں کنفرم ہے کہ اس نے اپنا نام ارمان ہی بتایا تھا؟ آف کورس ماما، مجھے پتا اس نے اپنا نام یہی بتایا تھا۔ زارا بخاری حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی جو نیچے کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ ماما اب بتا بھی دے کہ کون ہے وہ، تم نے پوچھا نہیں اسے؟ کہہ تو رہی ہوں کہ میں نے پوچھا تھا اس سے، لیکن اس نے کہا کہ کل بتائے گا اور آپ کو پتہ ہے ماما، وہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ زری تمہیں یہ پھول کون بیچتا ہے، تو وہ بھی اس نے ہی بھیجے تھے، اور ہاں وہ تو آپ کو حالہ بھی کہہ رہا تھا، لیکن آپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے نا۔ اس نے اپنا کام ختم کر کے زارا بھالی کو دیکھا تھا اور دوسرے لمحے وہ چونکی تھی۔ کیا ہوا ہے ماما، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھی تھی، جن کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ تو پھر آپ رو کیوں رہی ہیں ماما؟ رکیے میں پانی لے کر آتی ہوں، وہ پریشانی سے کہتی باہر جانے لگی تھی، لیکن دروازے میں کھڑے بعد بہاری کو دیکھ کر چونکی تھی۔ ارے السلام علیکم پاپا، آپ کب آئے؟ وہ کہتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے، ان کے ہاتھ سے بریف کیس لیا تھا، بس ابھی۔ چلیے آپ فریش ہو جائیے، جب تک میں آپ کے لیے اسٹرانگ سی کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کچن کی جانب چلے گئے تھے۔ عباس بہاری کی آواز پر زارا بہاری بھی چونکی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر عباس بہاری کو دیکھا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکے سے اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ عباس آپ کو پتہ ہے ارمان کا فون آیا تھا؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جوش سے بولی تھی۔ میں نے سب سنا ہے زارا، ان کے چہرے پر بھی آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ دیکھا نا آپ نے عباس، ارمان ہمیں بھولا نہیں ہے، اسے سب یاد ہے، اور عدیل نے بھی اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ خوشی سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ زرنور کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہماری بیٹی کا نصیب اس کے ساتھ ہی لکھا ہے۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ ایک متوسط علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے گھروں والا، لیکن وہاں کی گلیاں کافی کشادہ تھی اور علاقہ بھی قدرے صاف ستھرا تھا۔ ایسے میں ایک نیوز چینل کی DSNG وین اور ایک جیپ گلی کے آخر میں بنی اس پرسر اسرار عمارت کے سامنے آ کر رکی تھی، جو ہنسی خستہ حال اور بوسیدہ سی نظر آتی تھی۔ ایک گہری جامد خاموشی تھی جو اس عمارت اور پورے علاقے پر طاری تھی۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا۔ ایسے میں جینگرو کے بولنے کی آوازیں ماحول کا خاصا خوفناک بنا رہی تھی۔ حیدر بیگ کندھے پر ڈالتا جیپ سے نیچے کودا تھا۔ اوئے یہ کہاں لے آئے تم لوگ مجھے؟ تیمور پریشانی سے اندھیرے میں ڈوبے اس علاقے کو دیکھ رہا تھا۔ ریاض بھی ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے اپنی وائٹ ڈریس شرٹ اتار کر بیگ میں رکھ لی تھی۔ اندر اس نے بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر کوئی تو ہے لکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر تیمور نے بھی اپنی جیکٹ اتار دی تھی۔ ان سب نے ہی وہ ٹی شرٹ جینس کے اوپر پہنی ہوئی تھی۔ وین میں سے 3 لڑکے اترے تھے، 2 کیمرہ مین اور ایک ہیلپر کے طور پر ساتھ تھا جس نے بیک کیمرہ رہنا تھا۔ علاقے کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر کے اور اس عمارت کی ہسٹری وہ لوگ شام کو ہی معلوم کر کے چلے گئے تھے، جس کے مطابق تو یہ عمارت پہلے ایک مقامی سینٹر ہوا کرتا تھا جس کو ایک بیوہ عورت چلا رہی تھی، جہاں دن میں کئی لڑکیاں گھرداری، کھانا پکانا اور سینا پرونا سیکھتی تھی۔ علاقے میں صرف ایک ہی سینٹر ہونے کی وجہ سے کافی چلتا تھا اور اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن کسی نے حسد میں آ کر اس سینٹر میں آگ لگوا دی تھی۔ اپنی سالوں کی محنت کو جلتا دیکھ کر اس عورت کو کافی گہرا صدمہ ہوا تھا۔ پھر بعد میں اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس سینٹر کو اس کے چھوٹے بھائی نے ہی چلایا تھا۔ غصے میں اس بیوہ عورت نے دھوکے سے اپنے بھائی کو اسی سینٹر میں بلا کر قتل کر دیا تھا اور پھر خود بھی کچھ عرصے بعد
ہارٹ اٹیک کے باعث یہ دنیا چھوڑ گئے، لیکن اب لوگوں کا کہنا تھا رات کو اس عمارت میں سے عجیب و غریب سے آوازیں آتی ہیں، جیسے اس عورت کا بھائی منگلو گانا گا رہا ہو یا کبھی رو رہا ہو۔ اسی لیے لوگوں پر ایک خوف سا طاری تھا اور وہ سب رات کو 12 بجے سے پہلے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ وہ تو اور دن میں بھی کبھی اس عمارت کے اس آس پاس نہیں جاتے تھے۔ کیمرامین سلیمان نے لوہے کی بھاری راڈ سے دروازے پر لگا بڑا سا تالا 2-3 ضربوں میں توڑ دیا تھا۔ زرنور ایک چھوٹی ٹرے میں 2 نوڈلز کے باؤل رکھ کر لاؤنج میں آئی تھی، جہاں بازل صوفے پہ نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بازل، ریموٹ دو مجھے، اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بجو یار، ابھی تنگ نہیں کرے، میں مووی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بھی تو ڈرامہ دیکھنا ہے، تو آپ اپنے کمرے میں دیکھیے نا، میرے روم کی اسکرین خراب ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آن ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے ایک باؤل بازل کو پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بجو، یہ مووی مجھے بے حد پسند ہے، آج تو اتنے دنوں بعد لگی ہے، پلیز دیکھنے دینا۔ وہ معصومیت سے بولا تھا۔ اچھا جاؤ، تو میرے لیپ ٹاپ میں دیکھ لو، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہیں سچی؟ میں دیکھ لوں لیپ ٹاپ میں؟ وہ خوشی سے بولا تھا۔ ہاں جاؤ دیکھ لو، لیکن صرف یہ مووی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، سمجھ گئے نا؟ ہاں ہاں سمجھ گیا۔ وہ ریموٹ زرنور کو دیتے ہوئے اپنا نوڈلز کا باؤل اٹھا کر اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ بازل کے پاس خود کا لیپ ٹاپ یا موبائل نہیں تھا، اور ایسا کبھی شاذر و نادر ہی ہوتا تھا کہ زرنور اس کو اپنا لیپ ٹاپ استعمال کرنے دے۔ باہر سے وہ عمارت جتنی خستہ حال دکھتی تھی، اندر سے اس کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ لوگ ایک بڑے سے ہال کمرے میں کھڑے تھے، جہاں بجا کچرا، دھول مٹی، جلا ہوا فرنیچر، ٹوٹے ہوئے دروازے، کھڑکیاں، رنگ اڑی دیواریں اور ہر جگہ لٹکتے مکڑی کے جالے تھے۔ اس بابا نے کیا کہا تھا کہ کتنے سال پرانی عمارت ہے یہ؟ تیمور نے کیمرہ سیٹ کرتے فہد سے پوچھا تھا۔ یہی کوئی 10-15 سال پرانی۔ تو مطلب اتنے عرصے سے اس عورت کا بھائی منگلو یہاں پر رہ رہا ہے، اور اس سست آدمی سے اتنا نہیں ہوتا کہ یہاں کی صفائی ہی کر لیا کرے؟ تیمور نے ناپسندیدگی سے ارد گرد پھیلی گندگی کو دیکھا تھا۔ اور یہ کیا بول رہا ہے؟ ابھی منگلو کی روح آ کر تیرا کام تمام کر دے گی۔ ریاض نے اس کو جھڑکا تھا۔ کیا تم لوگ تیار ہو؟ میں ریکارڈنگ آن کر لوں؟ سلیمان نے ان تینوں سے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہیلپر جاسم نے ان کی شرٹس میں مائک لگا دیے تھے۔ ریاض اپنے بال ٹھیک کرتا کیمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسٹارٹ، اس نے فہد اور سلیمان سے پوچھا تھا۔ فہد اس کے سر بوز پر کھڑا تھا اور سلیمان اس کے سامنے۔ ہاں، ان دونوں نے اس کو اشارہ کر کے کیمرہ آن کر لیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، وہ کیا ہے؟ سوری، کوئی تو ہے کی ٹیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریاض چودھری، اور یہ ہے میرے ساتھ تیمور ہمدان۔ ریاض نے اپنے ساتھ کھڑے تیمور کی طرف اشارہ کیا تھا، جس نے سر تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا تھا۔ اوئے حیدر، یہاں آ، اس نے دبی آواز میں حیدر کو بلایا تھا، جو حالت کی پشت سے دیواریں بجا بجا کر چیک کر رہا تھا۔ اور وہ ہے ہمارے ساتھ حیدر علی۔ فہد نے کیمرہ گھما کر حیدر کو فوکس کیا تھا۔ وہ تیمور اور ریاض کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اس کمینے نے میرا آدھا تعارف کروایا ہے، یہ ہمیشہ میرا ایک نام کھا جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، میرا پورا نام ہے حمزہ حیدر علی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی کے دونوں کہاں ہیں؟ تو پریشان ہو، کیونکہ یہ تینوں نام میرے ہی ہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ امی میرا نام حمزہ رکھنا چاہتی تھی، ابو حیدر اور دادا علی، اس لیے یہ تینوں ہی نام میرے ہیں اور مجھے بےحد پسند بھی ہیں۔ اب آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان تینوں ناموں کے علاوہ بھی۔ اور ہاں، اپنا سر نیم تو میں نے بتایا ہی نہیں، میرا سر نیم۔ تیمور نے زور سے اس کو کوہنی ماری تھی۔ چپ کر جا، تیرا رشتہ لے کر نہیں آئے ہیں ہم، اس نے حیدر کو گھورا تھا۔ کیا ہو گیا یار تم دونوں کو؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریاض نے ان دونوں کو کہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پروگرام ابھی لائیو نہیں جا رہا، میں بعد میں ایڈیٹنگ کر کے نکال دوں گا، پیچھے سے جاسم بولا تھا۔ چلو خیر ہے جی۔ تو ناظرین، میں کہہ رہا تھا کہ ریاض کیمرے میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ اس عمارت کا وہ
ہال کمرہ ہے جو آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے ایک مقامی سینٹر ہوا کرتا تھا۔ پوری کہانی سنانے کے بعد ریاض بولا تھا، جی تو ناظرین، جیسے کہ میں نے کہا کہ منگلو کے مرنے کے بعد اس کی روح آج بھی یہاں گھومتی پھرتی اور گانے گاتی نظر آتی ہے۔ ایسا اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ منگلو کی روح سے بات ہو سکے تاکہ ہم اسے پوچھیں جو باتیں اس کے بارے میں مشہور ہیں وہ واقعی میں سچ ہیں یا صرف ایک افواہیں ہیں۔ ابھی ریاض اور کچھ کہنے والا تھا کہ پیچھے سے ایک شور بلند ہوا تھا، جیسے کسی نے کوئی باری سی چیز نیچے فرش پر ماری ہو۔ کیا ہے وہاں؟ وہ سب سیڑھیوں کی جانب آ گئے اور ایک کیمرہ میری طرف کرو، حیدر نے سلمان سے کہا تھا، جبکہ فہد وہاں پر ایک لکڑی کے تحتے کی کوریج کر رہا تھا۔ دیکھا دیکھا آپ نے ناظرین، ہم آپ سے مذاق نہیں کر رہے تھے، منگلو کی روح یہاں سچ میں ہے، اس نے ابھی ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، آئیے ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیدر کیمرے میں دیکھتا اپنے لہجے کو پوری اسرار بناتا جوش سے بول رہا تھا۔ ریاض نے اپنے بیگ سے گوسٹ میٹر نکال لیا تھا جو اوول شیپ کا چھوٹا سا تھا۔ دیکھیے دوستو، اب میں اس میٹر کو آن کرنے لگا ہوں۔ اب ہم یہاں منگلو کی روح سے کچھ سوالات پوچھیں گے اور ریاض پہلے منگلو کو بتا دے کہ یس اور نو کے لیے کون سا بٹن پریس کرنا ہے۔ حیدر ریاض کے کان میں گھس کر بولا تھا، ارے ہاں، اوے کیمرہ بند کرو، 1 منٹ چلو رہنے دو، تم ایڈیٹنگ کر کے نکال دینا۔ ہاں تو بھائی منگلو، پہلے میری بات سنو۔ ریاض چھت کی طرف منہ کر کے بولا تھا، میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر تم نے اس کا جواب یس میں دینا ہو تو یہ گرین والا بٹن پریس کرنا، اور اگر نو میں دینا ہو تو یہ ریڈ والا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے نا؟ اب ہمارا کام نہ خراب کر دینا، بالکل ٹھیک جواب دینا۔ ابے سالے، تو اوپر دیکھ کر کیوں بول رہا ہے؟ منگلو کا تجھے پنکھے پر بیٹھا نظر آ رہا ہے؟ حیدر نے ریاض کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا، او ہٹا اس کو میرے منہ پر سے، میں تو اس لیے اوپر دیکھ کر بول رہا ہوں کہ یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا، یہ زمین پر نہیں چلتی بلکہ ہوا میں اڑتی رہتی، اس لیے ریاض نے کہتے ہوئے اپنا گوسٹ میٹر اسی لکڑی کے تحتے کے قریب کر دیا تھا۔ جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے کچھ دیر پہلے جو شور بلند ہوا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اسی تحتے کا تھا، کیونکہ آواز یہیں سے آئی تھی اور یہاں پر اس سے زیادہ باری چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم منگلو سے اس کی روح سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منگلو صاحب، کیا آپ یہاں پر موجود ہیں؟ ان سب کی نظریں اس گوسٹ میٹر پر تھی جس کو ریاض پکڑے کھڑا تھا۔ منگلو صاحب، ہم آپ سے مخاطب ہیں، کیا آپ یہاں پر موجود ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلائی۔ ابھی گدے احساس اس نے دلا دیا ہے، اس کو بول آنسر دے، آنسر۔ جی منگلو صاحب، ہمیں آنسر دے، کیا آپ یہاں پر ہیں؟ میٹر بالکل خاموش تھا، نہ اس میں سے ریڈ لائٹ چلی اور نہ ہی گرین۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو یہ میٹر استعمال کرنا ہی نہیں آ رہا، جبھی تو جواب نہیں دے رہا۔ تیمور نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا، ریاض مجھے دے یہ میٹر۔ حیدر نے کہتے ہوئے ریاض سے وہ میٹر لیا تھا۔ دیکھ بھائی منگلو، ابے منگلو نہیں ہے، منگلو ہے، منگو، ریاض نے اس کو کہا تھا۔ اچھا تو بھائی منگلو، ابے پھر منگلو بولتا رہا ہوں کہ منگلو ہے اس کا نام، منگلو۔ ریاض اپنی بات پر زور دے کر بولا تھا، ابے بھائی مجھ سے نہیں لیا جاتا اس کا نام، اوئے مانگلو تانگلو جو بھی ہے، تو غور سے سن میری بات، دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ یہ جو ریڈ بٹن ہے، ہاں یہ چھوٹا سا، اس کو، اوئے میری بات سنو تم لوگ، یہ روحوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یہ تو ہوا ہوتی ہے، ہوا۔ اس کا ہاتھ تو اس میٹر سے آر پار ہو رہا ہوگا، جبھی تو وہ بیچارہ جواب نہیں دے رہا۔ حیدر ان صاحب کو دیکھتا بول رہا تھا، بات تو ٹھیک ہے لیکن یار پھر اس نے اتنا بھاری تحتا کیسے اٹھا لیا، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ فہد نے کہا تھا، چلو یہ تو ہم اس سے ضرور پوچھیں گے۔ ریاض نے دوسرا میٹر اپنے بیگ سے نکالا تھا، جب اس سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کا جائزہ لیتے تیمور کو ایک جھٹکا لگا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا تھا۔ تیمور وہ سب چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے تھے، سلیمان اور فہد اپنے کیمرے اس کی طرف کر دیے تھے۔ انسان بن جا منگلو، تیرا اور میرا مذاق ہے کیا؟ جو تو نے مجھے دھکا دی تھی، دوبارہ ایسی حرکت مت کر یو، وہ غصے سے بولا، اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھا ناظرین، آپ نے ابھی
مانگلو کی روح نے ہمارے ساتھی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اس پر قاتلانہ حملہ کر کے۔ حیدر سلیمان کے سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ ہاں تو تیمور، کیسا لگا تمہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیسا محسوس ہوا تم کو جب اس نے تمہیں دھکا دیا؟ کیا اس نے تم کو ہاتھوں سے دھکا دیا؟ حیدر تیمور کو دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جس نے فوراً اپنے تاثرات بدلے تھے۔ میں تو یہاں پر کھڑا اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا جب بھی کسی نے مجھے زور سے پیچھے سے دھکا دیا، لیکن اس وقت تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تیمور اس طرح سے بول رہا تھا کہ جیسے اس کی سمجھ میں نہ آیا ہو اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یار تم لوگ ٹھیک سے کرو نا، صاف لگ رہا کہ ایکٹنگ کر رہے ہو، تھوڑے سے نیچرل ایکسپریشن تو دو۔ جاسم ناراضگی سے بولا تھا، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ حیدر اور تیمور دونوں سلیمان کے ساتھ اس کمرے میں جاؤ، میں فہد کے ساتھ یہیں رکتا ہوں۔ ریاض نے باری باری کہا تھا، یار یہ تو 3 منزلہ عمارت ہے، اوپر نہیں جائیں گے کیا؟ حیدر نے پوچھا تھا، نہیں، لاسٹ میں صرف سیڑھیوں کی کوریج کریں گے، اوپر جانا رسکی ہو سکتا ہے، کیا پتہ اوپر منگلو اپنا پورا خاندان آباد کیے بیٹھا ہو۔ جاسم نے منع کر دیا تھا۔ ریاض اپنا میٹر لے کر اس پینٹنگ کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس پر ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھ رہا تھا، جس میں دیکھنے لائق کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک لڑکی کے چہرے کا اسکیچ تھا۔ ساری تصویر بے رنگ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سے گرتے آنسو کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ ریاض غور سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا جب ایک چھوٹا سا کینڈل سٹینڈ آ کر ٹک کر کے اس کے سر پر لگا تھا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی،